नहमदहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, खुश आमदीद है रमज़ानुल मुबारक के इस सीरीज़ में। आज का उन्वान है दुआए रहमत, और ये सारी टॉपिक हम हुज़ूर सईदी शेखुल इस्लाम की किताब दुआ और आदाब दुआ से रेफ़र करेंगे। तो आइए, दुआ की अहमियत और फ़जीलत। खुशी और गमी के असरात में कबूल करना इंसानी फ़ितरत में शामिल है। ये अलग बात है कि कोई शख्स खुशी के लम्हात में खुदाए अज़ीम के हुज़ूर हदिया तशक्कुर पेश करता है या ना करता है, लेकिन गमी और परेशानी में हमेशा वो परवरदिगार को नहीं भूलता। उस वक्त उसको नेहा खाना दिल से उसके फरियाद निकलती है, उसके हाथ बेसाख्ता दुआ के लिए उठ जाते हैं और उसका सर इज्ज़ और इनकिसारी के हालत में खुशू और खुशू से सजदे में गिर झुक जाते हैं। इस गायत दर्जा इस्तरारी व बेख्तियारी की कैफियत में उसके होंठ जो है वो हिलने लगते हैं और वो गिड़गिड़ा कर आजिज़ी और बेचारगी की हालत में अपने परवरदिगार को निदा देता है। उसके होंठों पर आने वाले कलमात जो दिल की अथाह गहराइयों से निकलते हैं, दुआ के रूप धार लेते हैं। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर दुआ के बारे में मेंशन है। आइए जल्दी जल्दी इन सारी आयतों को ले लेते हैं, इनके मानी बयान कर देंगे ताकि वक्त बच जाए। पहला है सूरह बकरा आयत नंबर 186, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ए हबीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरी नस्बत सवाल करें तो बता दिया करें कि मैं नज़दीक हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। बस उन्हें चाहिए कि मेरी फर्मा बरदारी इख्तियार करें और मुझ पर पुख्ता यकीन रखें ताकि वो राह मुराद पा जाएं। दूसरी जगह अल आराफ आयत नंबर 55 में फरमाया, तुम अपने रब से गिड़गिड़ा कर आहिस्ता और दोनों तरीकों से दुआ किया करो, बेशक वो हद से तजावुज़ करने वाले बढ़ने वाले को पसंद नहीं करता। मज़ीद फरमाया, और तुम्हारे रब ने फरमाया है, तुम लोग मुझसे दुआ किया करो, मैं ज़रूर कबूल करूँगा। बेशक जो लोग मेरी बंदगी से सरकशी करते हैं वो अनकरीब दोज़ख में ज़लील होकर दाखिल होंगे। मज़ीद सूरह नमल आयत नंबर 62 में फरमाया, बल्कि वो कौन है जो बेकरार शख्स की दुआ कबूल फरमाता है जब वो उसे पुकारे और तकलीफ़ दूर फरमाता है और तुम्हें ज़मीन में पहले लोगों का वारिस व जानशीन बनाता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? तुम लोग बहुत ही कम नसीहत कबूल करते हो। अब आज ये देखते हैं कि दुआ की इस्तिलाही तारीफ़ क्या है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दुआ? दुआ की इस्तिलाही मफ़हूम वाज़े करते हुए इमाम इब्न हजर हस्कलानी ने फरमाया फ़तहुल बारी में, अल्लामा तैबी का कौल नकल करते हैं, फरमाते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में गायत दर्जा तवाज़ो, मोहताजी और आजिज़ी व इनकसारी का इजहार करने वाले को दुआ कहते हैं। सूफिया कराम के नज़दीक दुआ से मुराद दर्ज झेल अमूर है। नंबर 1, हया की ज़बान के साथ अल्लाह ताला के सामने आने का नाम दुआ है। नंबर 2, दुआ गुनाहों को तर्क कर देने का नाम है। नंबर 3, दुआ महबूब से मुलाकात के लिए इश्तियाक की तर्जुमानी है। नंबर 4, दुआ महबूब हकीकी से एक कसम की बाहिमी पैगाम रसानी है। जब तक ये सिलसिला कायम रहे तब तक मामला ठीक रहता है। इमाम हजर अस्कलानी ने इसे फ़तहुल बारी में इससे पहले वाली चीज़ों को बयान किया है।
اب آئیے دعا کی اہمیت، فضیلت، امپورٹنس کی کیا ہے؟ نمبر 1، دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 2، بارگاہ الوہیت میں دعا کی قدر و قیمت بہت اعلیٰ ہے۔ دعا ہر عبادت کا مغز ہے، برین ہے، کور ہے۔ نمبر 4، دعا قضائے حاجت کی چابی ہے۔ جب پریشان ہو تو وہ پریشانی دور کیسی ہوتی ہے؟ وہ دعا سے ہوتی ہے۔ نمبر 5، دعا بنیادی ضرورتوں کی کفیل ہے۔ نمبر 6، دعا شرک سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ انسان متزلزل ہوتا رہتا ہے، کہیں اور جاتا رہتا ہے، صبر تحمل ٹوٹتا رہتا ہے۔ نمبر 7، دعا بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اب یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں آگے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بارگاہ الوہیت میں دعا کی قدر و قیمت کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی چیز محترم و مکرم نہیں ہے۔ اسے ترمذی شریف نے بیان کیا ہے۔ دعا ہر عبادت کا مغز ہے۔ فرمایا دعا عبادت ہے۔ آقا علیہ السلام نے دعا نہ صرف خود عبادت ہے بلکہ ہر عبادت کا خلاصہ اور مغز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب دعا کی شرط کیا ہے؟ What is the condition of دعا؟ نمبر 1، دعا میں اخلاص نیت ہونی چاہیے۔ رحمت الہیہ پر ایمان کامل اور اخلاص کے ساتھ دست دعا دراز کرنا قبولت دعا کی اولین شرط ہے۔ جس طرح دیگر عبادات میں اخلاص ضروری ہے، اسی طرح دعا کی قبولیت کا انحصار بھی اخلاص، پیورٹی، پرفیکشن پر ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا حالانکہ انہیں فقط یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، ہر باطل سے جدا ہو کر حق کی طرف یکسوئی پیدا کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیا کریں، اور یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی ریاکار اور دل لگی کرنے والے کی دعا قبول نہیں فرماتا، بلکہ اس دعا کو قبول کرتا ہے جو سائل کے دل سے نکلتی ہے۔ امام بخاری نے ادب المفرد میں لایا۔ لہٰذا بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر رحمت الہیہ سے کبھی مایوس نہ ہو۔ جب پورا امید ہو کر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا، وہ اس کی جو دعا ہے قبول ہوگی۔ امام قشیری علیہ رحمہ اس حوالے سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا الہی، اگر تیرے اس بندے کی حاجت میرے پاس ہوتی تو میں اسے پورا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اے موسیٰ، میں تم سے اس پر رحم کرنے والا بہت زیادہ ہوں، مگر وہ پکارتا مجھے ہے اور اس کے دل میں اپنی بکریوں میں اس کا دل جو ہے لٹکا ہوا ہے، بکریوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ میں کسی ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل میرے سوا کسی اور کے پاس ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس شخص کو کہہ دی، پھر اس نے خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کی تو اس کی دعا قبول ہو گئی۔ تو کنڈیشن ہے کہ خالص اللہ سے لو لگا کے دعا کریں۔ امام قشیری کی ہی نقل کر کے یہ روایت میں بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا بات ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں مگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ تم ایسے خدا کو پکارتے ہو جسے تم پہچانتے ہی نہیں ہو۔ نمبر 2 کنڈیشن دعا کے قبول ہونے کی، رزق حلال۔ قرآن مجید میں فرمایا اور تم سے فرمایا ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جن کی ہم نے تمہیں روزی دی ہے، اور اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب واجب ہو جائے گا، اور جس پر میرا غضب واجب ہو گیا سو وہ واقعی ہلاک ہو گیا۔
ایک مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے سعد اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو کمائی کی پاکی۔ نمبر 3، گناہوں سے توبہ کرنا۔ اکثر دعاؤں کے رد ہونے کا سبب دل کی غفلت اور گناہوں کی ظلمت ہے، اس لیے دعا مانگنے سے پہلے بارگاہ الہی میں معافی مانگنا، اپنی گناہوں کا اقرار کرنا، آئندہ گناہوں کے عہد سے دور ہونا یہ لازمی شرط ہے۔ ٹوٹل سرنڈر اینڈ ڈو ناٹ ایون تھنک دیٹ یو ول گو بیک ٹو دیٹ۔ پھر اللہ رب العزت نے مزید اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اب شرط دعا کے بعد آئیے آداب دعا کی طرف۔ نمبر 1، قبلہ رو ہو کر دعا مانگنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ نمبر 3، خشوع و خضوع پیورٹی کے ساتھ دعا مانگنا۔ نمبر 4، قبولیت دعا میں عجلت اور بے صبری نہ کرنا۔ نمبر 5، دعا کی اول اور آخر میں درود و سلام بھیجنا۔ نمبر 6، دعا کی حمد و ثنا سے شروع کرنا، دعائے کلمات 3 بار ریپیٹ کرنا۔ نمبر 8، دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا۔ اب آ جائیے آخری نشست، آخری سیگمنٹ کہ مقبول ترین اوقات دعا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کو مقبولیت کا اعتبار سے فضیلت دی ہے۔ اگر ان اوقات کے اندر دعا مانگی جائے تو قبولیت دعا کی غالب امید ہو جاتی ہے۔ اب وہ کون سے اوقات ہیں؟ نمبر 1، سحری کا وقت، جیسے رمضان میں ہے۔ دعا کے لیے رات کے وقت بالعموم سحری کا وقت بالخصوص شرف قبولیت کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور یہ لوگ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو تھوڑی سی دیر سویا کرتے ہیں۔ نمبر 2، عرفہ کا دن۔ دعا کی قبولیت کے حوالے سے یوم عرفہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن رب کائنات اپنے بندوں کو خصوصی رحمت فرماتا ہے۔ نمبر 3، رمضان کا مہینہ۔ نمبر 4، جمعہ کا دن۔ نمبر 5، سجدے کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عاجزی بہت پسند ہے۔ سجدہ کمال عجز و انکساری ہے۔ اس کیفیت میں جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، وہ پھر دامن مراد لے کر جاتا ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش پر آ جاتی ہے۔ نمبر 6، اذان اور اقامت کے درمیان کے وقت میں دعا۔ اور نمبر 7، فرض نماز کے بعد دعا۔ فرض نمازوں کے بعد دعا کی مقبولیت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں کی گئی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا جلد مقبول ہوتی ہے۔ تو یہ تھے مختصراً ہماری دعا کی نشست، دعائے رحمت۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس میں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔